एपिसोड 15। कल की नसरीन और आज की नसरीन में जमीन आसमान का फर्क था। आज तो वो अपने तमाम तर हशर सामानों से लैस होकर आई थी। राह चलते लोग भी कुछ ठिठक कर और कुछ बाकायदा रुककर उसे देख रहे थे। आज तो शायद मुझे जान से मार डालने की कसम खाकर आई हो। ऐसी तो कोई बात नहीं। चलो यहाँ से तो हटो, कहीं और चलते हैं। कहाँ लेकर चलने का इरादा है? कहो तो उफक के उस पार चले। ये जगह ऐसे डायलॉग्स बोलने के लिए मुनासिब नहीं है। वो शौकी से बोली। टैक्सी। मैंने करीब से गुजरती टैक्सी को हाथ के इशारे से रोकना चाहा तो वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, टैक्सी की जरूरत नहीं, मेरे पास गाड़ी है। चलना कहाँ ये तो बता दो। क्यों, क्या डर रहे हो? मैं तुम्हें किसी पुरसकून जगह इत्मीनान से ले जाकर बात करना चाहती हूँ। तो फिर क्लिफ्टन की तरफ चलो, मैंने कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। नई करोला देखकर मुझे कोई हैरत ना हुई, क्योंकि दोनों बहन भाई लंबे हाथ मारने के आदी थे। हाथ तो मैं भी खूब लंबे लंबे ही मारता था, लेकिन मैंने दर पर्दा दौलतमंद होने के बावजूद अपना मेयार जिंदगी बुलंद नहीं किया था। वो बड़े मसरूर अंदाज में कार ड्राइव करी थी। क्या भाईजान किसी दूसरी कार में पीछे पीछे चले आ रहे हैं या पहले से वहां मौजूद है? आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, अस्पताल में है क्या? अरे, अस्पताल में क्यों होने लगे, घर में ही है। उनके सर में तकलीफ थी। अच्छा, कहीं तुम किसी इंतकामी कार्रवाई का इरादा लेकर तो नहीं आई? अरे नहीं सिकंदर, खुदा की कसम ऐसी बात नहीं है। तुमने कल भाईजान के क्लाइमैक्स की जिस तरह धज्जियां बिखेरी हैं, उससे अंदाजा होता है कि तुम एक बेमिसाल आर्टिस्ट हो। उस्तादों के उस्ताद हो। अगर तुम हमारे साथ यूरोप निकल चलो ना, तो हम वहां दौलत के ढेर लगा सकते हैं। एक महीने में करोड़पति बन जाओगे। मिस नसरीन, मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक कमाता हूँ और सुकून की नींद सो जाता हूँ। मुझे ज़्यादा की हवस नहीं है। अब मुझे लेक्चर मत देना कि दौलत आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि सारी दुनिया दौलत के पीछे भाग रही है, मगर मैं दौलत के आगे आगे चलना पसंद करता हूँ। तुम्हारी बात है अपनी जगह ला खूबसूरत सही, मगर मेरा फलसफा यह है कि दौलत हासिल करने का जहाँ भी और जैसा भी मौका मिले, उससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं खामोश रहा। कार साहिल पर पहुँच कर रुक गई। मैं नीचे उतरा। आओ गीली रेत पर चले, उसने तजवीज़ पेश की। हम नर्म और गीली रेत में टखनों तक धंसते हुए दूर तक निकल गए। नसरीन कुछ चुप सी थी, शायद कुछ सोच रही थी। दरअसल मैं चाहती थी कि हम एक दूसरे को दरियाफ्त कर लें। हैं? क्या मतलब? हमारे दरमियान कोई दीवार हायल ना रहे तो हम। खैर छोड़ो, हम बहुत दूर निकल आए हैं। ये दूर आना उस दूर निकल जाने से बहुत बेहतर है। यहाँ से तो जब जी चाहे वापस जाया जा सकता है। चलो वापस चलते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वापस चलती। हम साहिल पर वापस आकर उसकी दीवार पर बैठ गए। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। कल भाईजान ने तुमसे जो सलूक किया था, मैं उस पर नादिम हूँ। हालांकि शर्मिंदा तो भाईजान को होना चाहिए था। वो बेहद शर्मिंदा है सिकंदर। लेकिन तुम तो कही थी कि उनकी तबीयत खराब है, सर में दर्द है। शर्मिंदगी से ऐसा तो नहीं होता। हमें ऊपर तले 2 बार तुम्हारी वजह से नाकामी का मुंह देखना पड़ा। भाईजान का सलूक लाख इंसाफ पर मबनी सही, लेकिन एक ही मैदान के खिलाड़ियों को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से काम लेना चाहिए। इसलिए हमें निदामत है, और यही वजह कि हम तुमसे भी आला ज़र्फ़ी की तवक्को रखते हैं। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रह सकते हैं सिकंदर, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल वाली तजवीज़ पर ठंडे दिल से गौर करना होगा। नसरीन, मैंने कल ही साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि मैं किसी से पार्टनरशिप नहीं कर सकता। मेरे अपने कुछ उसूल हैं जिन्हें मैं किसी कीमत पर तोड़ना पसंद नहीं करता। तुम समझे नहीं सिकंदर, इस कारोबार में अब भाईजान हमारे पार्टनर नहीं होंगे, सिर्फ मैं और तुम। हम दोनों मिलकर बहुत से कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं। क्यों, क्या भाईजान इस धंधे से ताइब हो गए हैं? नो, वो कुछ दिनों के लिए यूरोप जा रहे हैं। वो कोई लंबा हाथ मारना चाहते हैं। अगर वो कामयाब हो गए ना, तो करोड़ों के मालिक बन जाएंगे, और अगर नाकाम रहे तो सरकारी मेहमान खाने में होंगे। बहरहाल, तुम्हारा मतलब है कि वो इस बार तख्त या तख्ता वाला मूड बना चुके हैं। इस बड़े काम में तुम उनका साथ क्यों नहीं देती? आखिर इन छोटे मोटे कामों में रखा ही क्या है? छोटी मछली बड़ी मछली से ज़्यादा लजीज होती सिकंदर। कि बावर्ची खाने का गुर है जिसे औरत मर्द से ज़्यादा जानती है। तो गोया इस नए मामले में तुम बहन भाई दूसरे से मुत्तफिक नहीं हो? हाँ, मेरा कहना है कि आदमी को हमेशा नाकामी का पहलू पेश नज़र रखकर खतरा मोल लेना चाहिए। अगर वो ऐसा काम यहाँ करना चाहते तो यकीनन मैं उनका साथ देती, लेकिन गैर ममालिक में नहीं। को खास वजह? कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो यह कि वहाँ का हर दूसरा आदमी हमारे यहाँ की तरह रिश्वतखोर नहीं है। इसके अलावा मैं तुम्हारे साथ रहकर ज़िंदगी इंजॉय करना चाहती हूँ। अगर तुम पसंद करो तो हम मिलकर काम करेंगे, और तुम पसंद नहीं करते तो हम अलग अलग काम करेंगे, लेकिन रहेंगे साथ साथ। हाँ, इस करम फरमाई की कोई खास वजह?
میرا خیال ہے کہ کراچی میں تمہیں مجھ سے بھی زیادہ احمق مل سکتے ہیں۔ ایسا مت کہو، تم اپنی قدر و قیمت نہیں جانتے۔ میں تم سے کچھ سیکھنا چاہتی ہوں تو یوں کہو نا کہ شاگرد بننا چاہتی ہوں۔ تم سمجھ سکتے ہو یہ بھی، بھائی جان چلے جائیں گے تو میں تنہا رہ جاؤں گی، مجھے تمہارا سہارا چاہیے۔ دیکھو پلیز انکار مت کرنا۔ اور وہ خالہ جان، ان کا کیا انتقال ہو گیا ہے؟ نہیں، لیکن وہ تو محض ایک مہرہ ہے جسے ہم کبھی کبھی استعمال کر لیتے ہیں، ان سے کوئی رشتے داری تھوڑی ہے ہماری۔ بس اب تم جلدی سے ہاں کہہ دو سکندر، میرا سہارا بن جاؤ۔ میں تمہارا سہارا بن جاؤں گی۔ اگر میں اندر ہو گئی تو تم میرے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اور کبھی تم پکڑے گئے تو میں تمہاری ضمانت بن جاؤں گی۔ کیا اس شہر میں تمہارا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے تو صحیح، مگر ہمارا میل جول نہیں ہے، وہ ہمیں پسند نہیں کرتے، مجبوراً ہم نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ تو گویا بھائی جان کے جانے کے بعد تم واقعی تنہا رہ جاؤ گی۔ میں تو خیر ازل سے ہی تنہا ہوں، اسی لیے میں نے ایک ایسے محلے میں رہائش اختیار کر لی ہے جہاں کے سب لوگ مجھے اپنوں کی طرح چاہتے ہیں۔ تم بھی کوئی ایسا ہی محلہ ڈھونڈ لو۔ میں نے اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ کیا؟ ہم کسی اچھے سے علاقے میں ایک فلیٹ لے لیں گے۔ وہ اس طرح بتانے لگی جیسے میں نے اس کے ساتھ رہنے کی حامی بھر لی ہو۔ تم میرے ساتھ رہو گی، ایک گھر میں، ایک چھت کے نیچے، بنا شادی کے۔ کیوں؟ کیا اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے؟ یہ عورت نہیں ہے نسرین بیگم، اس وقت تم مشرق کی فضا میں سانسیں لے رہی ہو۔ یہاں بنا شادی کے کوئی جوڑا رہے گا تو لوگ باتیں بنا بنا کر اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ کن لوگوں کی بات کر رہے ہو تم؟ میں لیاقت آباد میں رہتا ہوں، وہیں کی بات کروں۔ لیکن میں لیاقت آباد کی بات نہیں کری، ہم سوسائٹی میں رہیں گے، وہاں کوئی ہمارے یہاں جھانکنے نہیں آئے گا، کسی کو برسوں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کون ہیں، کیا کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان کیا رشتہ ہے۔ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوگا تو ہم ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکیں گے۔ میں خود بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ میں پاکٹ مار ضرور ہوں، لیکن میری بھی چند اصول ہیں جنہیں میں کبھی نہیں توڑتا۔ تم نے مجھے سمجھنے میں بہت غلطی کی سکندر، میں کوئی آوارہ لڑکی نہیں ہوں۔ یورپ میں سینکڑوں جوان لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، برسوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اچھے دوستوں کی طرح۔ وہ ضرور رہتے ہوں گے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، وہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، آزاد خیال ہے، ان کے نزدیک جسموں کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن میں آگ اور تیل کو قریب قریب کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میں ان کے سامنے بند نہیں باندھ سکتا۔ تم یورپ کی مثالیں یہاں مت دو۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ اگر نوجوانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی حسین و جمیل لڑکی کیٹو پہاڑ کی طرف تنہا گئی ہے نا، تو وہ اس سے بھی پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ تم تو خود کو بہت کمزور کردار کا آدمی ظاہر کر رہے ہو۔ کردار تو ایک کچا دھاگا ہے، جب تک اس کی مضبوطی نہیں آزماتا اس کی طاقت کا بھرم قائم رہتا ہے۔ بہرحال میں موم کی مورتی نہیں ہوں، تم آزما سکتے ہو۔ اب مجھے بیزاری محسوس ہونے لگی تھی۔ سنو نسرین، تم قدرت کی صنائی کا بہترین شاہکار ہو، اسی لیے میرا دل تمہاری طرف متوجہ ہوا۔ تم ایک بہترین فنکارہ ہو، اس لیے میری آنکھیں تمہاری طرف متوجہ ہوئیں۔ بس اتنی سی بات ہے جس کا تم نے فسانہ بنا دیا۔ میں کوئی جلنے سلگنے والی لکڑی نہیں ہوں جسے تم لالچ کی چنگارے سے سلگا سکو۔ میں موم کا مجسمہ بھی نہیں ہوں جسے ہوس کی آنچ سے پگھلا سکو۔ میں تو برف کی کیسی ڈلی ہوں جو ہوا کے لطیف جھونکوں سے آہستہ آہستہ پگھلتی ہے، اور وہ بھی خاص موسم میں۔ اور ابھی وہ موسم نہیں آیا، اور جب وہ موسم آئے تو تمہاری سانسوں میں لطیف ہوا کی جھونکوں والا تاثر باقی نہیں رہے گا۔ تو تم نہیں مانو گے؟ جب تک ہمارا اصول ایک دوسرے سے متصادم ہے یہ ناممکن ہے۔ اور وہ اصول کیا ہیں؟ یہی کہ میں صرف پاکٹ ماروں کی جیب تراشتا ہوں۔ خون پسینے سے کمائے ہوئے چند سو روپوں کے لیے جیب کاٹنا میرے ظرف کے خلاف ہے۔ چلو میں اس اصول سے اتفاق کرتی ہوں اور چھوٹی موٹی وارداتوں سے توبہ کر لیتی ہوں، لیکن کھوٹے سے بندھنے والی گائے نہیں بن سکتی۔ یہی نہیں، تمہارے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ناممکن ہیں، لہٰذا یہ کتاب بند کرو اور اٹھو یہاں سے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور دیوار سے اتر کر کار کی طرف چل دیا۔ میں عورت کو صرف عورت دیکھنا پسند کرتا ہوں، شرم و حیا کا مجسمہ اور چراغ خانہ۔ وہ کود کر دیوار سے اتری اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ رات خاصی بیت گئی تھی، باتوں باتوں میں وقت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور چمکیلے غبار کی طرح چاندنی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے ٹھٹک جانا پڑا۔ میں دو ہیولوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ رہا تھا، ان میں سے ایک ہیولے کے خد و خال فوراً ہی میرے ذہن میں اجاگر ہو گئے۔ وہ عالیہ تھی، اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا۔ وہ ساحل کے ویران حصے کی طرف سے چلے آ رہے تھے۔ عالیہ کی چال میں لڑکھڑاہٹ سی تھی، نوجوان اسے ایک ہاتھ سے سنبھالے چلا آ رہا تھا۔ وہ ہمارے قریب سے گزر گئے۔ عالیہ اس نوجوان سے سرگوشی میں باتیں کر رہی تھی۔ میں یہ تو نہ سن سکا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن اندازہ ضرور لگا سکتا تھا کہ ان باتوں کا موضوع کیا ہے۔ نوجوان اس سے بے حد متاثر لگ رہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ عالیہ اپنی تنظیم کے لیے ایک نیا مہرہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ میں نے ساحل پر ادھر ادھر دیکھا، وہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا، سب لوگ جا چکے تھے۔
کچھ فاصلے پر ایک کار کھڑی تھی جس کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ میں نسرین کی کار کی طرف بڑھا۔ اچانک نہ جانے کہاں سے نکل کر 6 آدمی ہمارے چاروں طرف آن کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دائرہ بنا لیا تھا اور آہستہ آہستہ یہ دائرہ سمٹ کر ہمیں اپنے اندر سمیٹ رہا تھا۔ ان خطرناک لوگوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ نسرین کے بھائی نے مجھے سبق سکھانے کے لیے بھجوائے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ نسرین مجھے باقاعدہ پلاننگ کر کے اس ویران جگہ پر لائی تھی۔ لیکن جب میں نے نسرین کی طرف دیکھا تو مجھے اپنا یہ خیال غلط معلوم ہونے لگا۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ دہشت کی زیادتی سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ میرا ہاتھ آہستہ آہستہ اپنی جیب میں رینگ گیا۔ میں نے اپنا مخصوص چاقو نکال کر ہاتھ میں لے لیا لیکن اسے ظاہر نہ کیا۔ مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ان 6 بدماشوں کے سرغنہ نے مجھے حکم دیا کہ میں لڑکی کو چھوڑ کر الگ ہٹ جاؤں یا پھر وہاں سے رخصت ہو جاؤں۔ اگر تم خیریت چاہتے ہو تو چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ ہم تمہارا فوٹو بگاڑ دیں گے اور ایسا بگاڑیں گے کہ تمہارا ماں بھی تم کو بیٹا نہیں بولیں گا۔ میں نے غور سے اس شخص کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا دبا تھا۔ اچانک میں نے اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت محسوس کی۔ پلٹ کر دیکھا تو نسرین تھی۔ وہ میرا ہاتھ سختی سے تھامے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خاموش التجا تھی۔ تم نے سنا نہیں کیا بولا ہم؟ یہ لڑکی میری دوست ہے، میں اسے مصیبت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تم شاید اس کا شکل دیکھ کر اس پر عاشق ہوا ہے۔ تم اسے جانتا ہوتا نا تو اس کی دوستی کا دم بھرنے کے واسطے ہم سے نہ ٹکراتا۔ اس چوکری اور اس کے بھائی نے ہم کو بیوقوف بنایا۔ اب ہماری باری ہے۔ ہم اس کا 15 لاکھ وصول کرے گا۔ ماں قسم اس کو ابھی مڈل ایسٹ بھیج دے گا، نہیں تو اس کا بھائی 10 لاکھ لائے اور لے جائے اسے۔ تمہیں اس کے 15 لاکھ مل سکتے ہیں یا 50، مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ لڑکی اس وقت میرے ساتھ ہے، یہ تمہیں کسی قیمت پر نہیں مل سکتی۔ میری غیر موجودگی میں چاہے تم اسے مفت لے جانا۔ اور تم ہم کو جانتا نہیں ہے، ہم قادر بخش ہیں۔ اور سنو امیتابھ بچن کے بچے، تم اس وقت شوٹنگ پہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس ڈنڈے والے نے مجھے تھپڑ مارنے کے لیے یا پھر میرا گریبان تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اسی لمحے میرا ہاتھ حرکت میں آیا۔ گھونسا اس کی ناک پر پڑا۔ وہ بلبلا اٹھا اور اول فول بکنے لگا۔ میرا یہ گھونسا ایک طرح سے اعلان جنگ تھا۔ اچانک یوں لگا جیسے کئی مویشی ایک دوسرے سے بھڑ گئے ہوں۔ میں قادر بخش پر پل پڑا۔ بات چیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خالی خوری دھمکیاں دے کر کام نکالنے والا بدماش ہے۔ میرے گھونسے نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے اور میری خواہش تھی کہ باقی گنڈوں کے ہتھے چڑھنے سے پہلے کم از کم اس کا تو بھرکس بنا ہی دوں۔ اچانک میں نے کرا سنی، پلٹ کر ایک لمحے کے لیے آواز کی طرف دیکھا۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ نسرین 3 آدمیوں سے الجھی ہوئی تھی۔ مجھے قادر بخش سے نبرت آزما دیکھ کر غالباً ان لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اس دوران میں نسرین کو اٹھا کر لے جائیں۔ قادر بخش خود ہی آ جائے گا یا اگر وہ بے ہوش ہو گیا تو اسے کسی وقت بھی آ کر واپس لے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن میری آنکھیں اپنی زندگی کا تحیر خیز منظر دیکھ رہی تھیں۔ 5 آدمی نسرین کو گرفت میں لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اسے پکڑنا تو درکنار اسے چھونے میں بھی کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ نسرین کے دونوں ہاتھ اور پاؤں چل رہے تھے۔ میں نے جس آدمی کی کہا سنی تھی وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ دبائے یوں جھکا تھا جیسے کالنج کی شدت سے اسے دوہرا ہونے پر مجبور کر دیا ہو۔ باقی 4 اب بھی بار بار نسرین پر جھپٹے مار رہے تھے لیکن اسے پکڑنا تو درکنار وہ اسے چھونے میں بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ میں نے آخری ہاتھ قادر بخش کی کھوپڑی پر رسید کیا تو وہ کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح گر گیا۔ اب میرے پاس ہاتھ جھاڑ کر کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ اچانک نسرین نے ایک فلائنگ کک لگائی۔ ٹھوکر ایک کی ناک سے ٹکراتی ہوئی دوسرے کی طرف گئی اور میں نے اس شخص کو دونوں ہاتھوں سے اپنا پہلو دبا کر چیختے سنا۔ جس کی ناک پر ٹھوکر لگی تھی وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے باقی 2 آدمی ایک ساتھ نسرین پر جھپٹ پڑے لیکن وہ ان دونوں کے درمیان سے کسی چکنی مچھلی کی طرح پھسل کر نکل گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ وہ نشے میں چور شرابیوں کی طرح لڑکھڑا کر گرے۔ چلو نکل چلو یہاں سے، نسرین چلائی اور کار کی طرف دوڑی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگ اٹھا۔ اگرچہ میں دوڑنے میں خاصا تیز تھا لیکن نسرین مجھ سے پہلے کار تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے میرے پہنچنے سے قبل نہ صرف کار کا دروازہ کھول لیا تھا بلکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ بھی کر لیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھول کر اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ کر ابھی ٹھیک سے دروازہ بند بھی نہ کر پایا تھا کہ اس نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ میں بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ سلطان رائی فلموں میں کئی آدمی کو کیسے پچھاڑ دیتا ہوگا۔ میں نے نسرین کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کار آندھی طوفان کی طرح چلی جا رہی تھی۔ لفٹن کے علاقے سے نکل آنے کے بعد اس نے رفتار قدرے کم کی اور میں نے اسے اطمینان کی ایک طویل سانس لیتے سنا۔ مزہ نہیں آیا سکندر صاحب، میرا تو خیال تھا کہ اس مقابلے میں چند ڈرامائی مناظر بھی آئیں گے اور مجھے ایک عرصے کے بعد ہاتھ پیروں کا زنگ اتارنے کا موقع مل جائے گا۔ زنگ تو خیر کافی اتر گیا ہوگا بلکہ ان میں سے بازوں کے منہ پر بھی لگ گیا ہوگا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ آخر تم چیز کیا ہو؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں؟ مجھے معلوم ہے کہ تم کسی سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو بدلنے والوں میں سے نہیں ہو۔
تمہارا خیال کسی حد تک درست ہے. ویسے یہ 5 لاکھ کا چکر کیا ہے؟ کون لوگ تھے یہ؟ وہ منہ بنا کر بولی. کچھ نہیں، یہ بھائی جان کے چلائے ہوئے چند چکروں میں سے ایک چکر ہے. میں سمجھ گیا کہ وہ اس معاملے کو راز رکھنا چاہتی ہے، اس لیے میں نے موضوع بدل دیا. ایک بات تو بتاؤ نسرین. ہم جب لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی تو میں نے تمہیں کسی سہمی ہوئی چڑیا کے روپ میں دیکھا تھا. بعد میں تم یک شیر کی بچی کیسے بن گئی؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ کا تعلق نفسیات سے ہے. دشمن کے سامنے دم خم ظاہر کیا جائے نا تو وہ محتاط ہو جاتا ہے. مجھے خوفزدہ دیکھ کر انہوں نے مجھے تڑنے والا سمجھا اور بے سوچے سمجھے مجھ پہ جھپٹ پڑے، جس کے نتیجے میں ہر ایک کو پہلی کارآمد چوٹ لگانے میں کامیاب ہو گئی. اس کے بعد انہیں سنبھالنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. اور دوسری وجہ یہ کہ میں تمہیں آزمانا چاہتی تھی اور مجھے فخر ہے کہ میرا انتخاب درست نکلا. مجھے یقین ہے کہ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو بھاگ گیا ہوتا وہ. میرے دل میں تمہاری قدر و منزلت اور بڑھ گئی ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ وہ لوگ مسلح تھے. اگر وہ کوئی ہتھیار نکال لیتے تو کیا ہوتا؟ ذرا سی مشکل ضرور پیش آتی مگر میں ان سے نمٹ لیتی. ابھی تم مجھے پوری طرح جانتے نہیں ہو. جس طرح تم اپنے فن میں بے مثال ہو نا، اسی طرح میں بھی اس معاملے میں ماہر ہوں. مجھے جیب تراشی سکھانے والے نے سب سے پہلا سبق یہی دیا تھا کہ پاکٹ مار کو پٹنے میں ماہر ہونا چاہیے، کیونکہ اس فن کا تعلق براہ راست عوام سے ہے. اس لیے قانون کے ہاتھوں تک پہنچنے سے پہلے ہر پاکٹ مار کو عوام کے ہاتھوں سے گزرنا پڑتا ہے. اگر پکڑے جانے والا پاکٹ مار عوام کے ہاتھوں سے بچ نکلتا ہے یا ان ہاتھوں کو برداشت کر لیتا ہے تو قانون سے نمٹنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا. علاوہ ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے مجھے اس فن میں یوں بھی ماہر ہونا چاہیے کیونکہ مردوں سے اکثر پالا پڑتا ہی رہتا ہے. بہرحال میں تم سے فنی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں اسے مفت حاصل نہیں کروں گی. اگر تم اس کا معاوضہ چاہتے ہو تو میں معاوضہ ادا کروں گی، ورنہ تم فن کے بدلے مجھ سے فنی تعلیم حاصل کر سکتے ہو. یقین کرو، تمہیں اس فن میں مہارت حاصل ہونی چاہیے. ذرا سے ہاتھ پاؤں چلانا آ گئے محترمہ تو اتنا اتراؤ مت. جیب تراشی اور جوڈو کراٹے میں بہت فرق ہوتا ہے. میں اپنی حفاظت کے لیے چاقو زنی جانتا ہوں اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو پھر اس بات کا فیصلہ ایک اور طرح سے کر لیتے ہیں. وہ کیا طریقہ ہے؟ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اپنے دفاع میں کون بہتر ہے. مجھے چیلنج کری ہو؟ نہیں، اسے چیلنج مت سمجھو. ہم اسے اپنی صلاحیتوں کی آزمائش سمجھیں گے. میرا خیال ہے تم اپنی چاقو زنی پر خاصے نازا ہو. یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی طرف گھما دی. میں چپ چاپ بیٹھا رہا. بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی. پہلے کبھی کسی عورت سے ہاتھا پائی کی نوبت نہیں آئی تھی. دوسرے میں اسے بیک وقت 3-4 آدمیوں سے الجھتے اور انہیں سبق دیتے دیکھ چکا تھا. لیکن بات انا کی آن پڑی تھی، اس لیے میں پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا تھا. ارے یہ تم کدھر جا رہی ہو؟ میں نے صورتحال سے وقتی طور پر نجات حاصل کرنے کے لیے پوچھا. کسی ویران جگہ. میرے خیال میں ہمیں اس مقابلے کو کسی اور وقت پر اٹھا کے رکھنا چاہیے. گھبرا رہے ہو کیا؟ تم جانتے ہو کہ ایسا نہیں ہے. مجھے اور بھی کچھ کام ہے، تاہم میں قریب تمہاری خوش فہمی بھی دور کر دوں گا. چلو ٹھیک ہے، پھر کبھی صحیح. لیکن میں جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچ جانا چاہتی ہوں. بتاؤ کہاں ڈراپ کرو تمہیں؟ کسی ہوٹل کا رخ کرو. رات کا کھانا کھاتے ہوئے میں تمہارے دانتوں کا کمال دیکھنا چاہتا ہوں. میرا ذہن فوراً ایک نئے پہلو پر غور کرنے لگا تھا. میرے خیالات عالیہ کی طرف بھٹک گئے تھے. اس کے علاوہ نیلم کی ملک دشمن سرگرمیاں بھی میرے ذہن میں تھیں. نیلم کسی بھی لمحے مجھے زندہ درگور کر سکتی تھی، لہٰذا مجھے اپنے تحفظ کے سلسلے میں غافل نہیں رہنا چاہیے تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس لڑکی کو اعتماد میں لے لیا جائے تو کتے کی موت مرنے کے بجائے بہادری سے موت کو گلے لگا لینا چاہیے. گاڑی میٹروپول کے سامنے پہنچ کر رکی. اس نے کار ایک طرف پارک کی اور نیچے اتری. اس وقت وہ بے حد پروقار لگ رہی تھی. اسے دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک جرائم پیشہ لڑکی ہے. میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس لڑکی کو اعتماد میں لے لیا جائے تو یہ نیلم کے خلاف میرا بہترین ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے. ہم نے ایئر کنڈیشن ماحول میں خاموشی سے کھانا کھایا. پھر میں نے ہی گفتگو کا آغاز کیا. نسرین، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم صاف صاف کچھ باتیں کر لیں؟ کیوں؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ دراصل میں سوچ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ پارٹنرشپ کر ہی لوں. اوہ ریئلی؟ تو پھر تردد کیا ہے؟ کچھ نہیں، لیکن میں اپنا ذہن صاف کر لینا چاہتا ہوں. دیکھو، میں صرف ایک شرط پر تمہارے ساتھ پارٹنرشپ کر سکتا ہوں. اس کے بعد میری کوئی شرط نہیں ہوگی. اگر تمہیں وہ شرط منظور ہو تو میں ایک چھت کے نیچے تو کیا، ایک قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہوں. حکم تو کرو دوست. مجھے تمہاری تمام شرطیں منظور ہیں سوائے شادی کے. شرط ہے کہ تمہیں آئندہ یہ کام میرے منصوبوں کے تحت کرنا ہوگا. تم اپنے طور پر کوئی کام نہیں کرو گی. میں ملک دشمن اور انسان دشمن لوگوں سے نفرت کرتا ہوں. یقین کرو میں نے آج تک کوئی گھر نہیں اجاڑا، کسی کا دل نہیں دکھایا. نہ جانے میرے لہجے میں کیا تھا کہ وہ متاثر نظر آنے لگی. میں کوئی ملا سماجی ٹھیکیدار نہیں ہوں. میں اس موضوع پر کوئی تقریر بھی نہیں کر سکتا.
بس سیدھے سادے لفظوں میں بتا سکتا ہوں کہ میرا کسی سیاسی یا سماجی تنظیم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. میں مسلمان ہوں اور میرے دل میں انسانیت کی بہت قدر ہے. میں جیب ترار ضرور ہوں، لیکن میری انگلیاں صرف انہی جیبوں میں رینگتی ہیں جن میں دوسروں سے لوٹی ہوئی رقم بھری ہوتی ہے. انسان ہونے کے ناطے تم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ سانپ بھی اپنے ہم نسل کو نہیں ڈستا، جبکہ ہم انسان ہو کر انسانوں کو ذبح بھی کر دیتے ہیں؟ دوسری بات ملک دشمنی کی ہے. میں اسے کسی طرح بھی پسند نہیں کرتا. یہ ملک جیسا بھی ہے میرا گھر ہے، اور میں اپنے گھر میں کتنا ہی حقیر کیوں نہ سہی، لیکن میں اسے خوشیوں کا گہوارہ دیکھنے کے لیے سب کچھ کر گزروں گا. میں تمہاری ان باتوں سے صرف ایک ہی مقصد سمجھ سکی ہوں کہ مجھے اپنی انگلیوں کو دیکھ بھال کر استعمال کرنا چاہیے، اور صرف انہی لوگوں پر استعمال کرنا چاہیے جو خود دوسروں کو شکار کرتے ہیں. لیکن مجھے حیرت ہے کہ تم ملک کی سیاست کے سلسلے میں مجھے کیوں بور کرے ہو؟ تم یہیں کے رہنے والی ہو، تمہاری جڑیں اسی زمین میں ہیں. تم یورپ یا امریکہ چلی جاؤ، وہ لوگ تمہیں شہریت ضرور دیں گے، لیکن تم وہاں کی فرسٹ کلاس شہری کبھی نہیں بن سکتی. ہمیں تو زندگی گزارنی ہے، اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر. ان باتوں سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں جو کچھ بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں. میں سامنے کی نہیں، اندر کی بات کروں. اندر سے تم کیا چیز ہو یہ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ میں نے تو کبھی اپنے اندر نہیں جھانکا، اور نہ کسی کو اس کی اجازت دے سکتی ہوں. وہ شرارتی لہجے میں بولی. بہرحال پارٹنر بننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جان لیں، اندر سے بھی اور باہر سے بھی. وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولی. شاید تمہیں میری باتوں پر یقین نہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. میں نہیں جانتی میں کون ہوں، کس کی بیٹی ہوں. تم جانتی ہو کہ تم کون ہو، اور تم ہی نہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ تم کون ہو. تم ایک حسین لڑکی ہو نسرین، اور جہاں تک کسی کی بیٹی ہونے کا تعلق ہے تو یقیناً تم کسی کی بیٹی ہو. تم درخت کی کسی شاخ پر تو نہیں ہوگی نا؟ کسی شاخ پر تو نہیں، بلکہ شاخوں سے بنی ہوئی ایک ٹوکری میں جنم لیا تھا میں نے. اور یہ ٹوکری کراچی میں مینسفیلڈ اسٹریٹ کے قریب واقع گرجا گھر کے سامنے فٹ پاتھ پر پائی گئی تھی. وہ غیر معمولی پیدائش. مذاق مت کرو سکندر، میں اس سلسلے میں بےحد حساس ہوں. میں تمہیں ہر معاملے میں حساس دیکھنا چاہتا ہوں. گرجا گھر کے پادری نے مجھے ایک بے اولاد عیسائی جوڑے کے سپرد کر دیا. انہوں نے میری پرورش کی. میں مسلمان ہوں یا عیسائی یہ مجھے نہیں معلوم، اس لیے فی الحال میرا کوئی مذہب بھی نہیں ہے. آنکھ کھولنے کے بعد میں نے بڑی اذیت ناک زندگی گزاری. اس عیسائی جوڑے نے مجھ پر بے پناہ مظالم ڈھائے. میرا باپ مجھے اتنا مارتا پیٹتا تھا کہ کئی کئی دن میرے جسم پر نیل پڑے رہتے تھے. لیکن اس جوڑے نے مجھ پر ایک مہربانی ضرور کی کہ انہوں نے مجھے بہترین اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا، جہاں میں نے صرف ایک ہی سبق سیکھا کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے صرف دوست ہی سب کچھ ہوتے ہیں. پاپا کی مار کھاتے کھاتے میری کھال جوتوں کے چمڑے جیسی سخت ہو گئی تھی، اور جسمانی اذیت میرے لیے ایک بے معنی سی چیز ہو کر رہ گئی تھی. تاہم میں اس عیسائی جوڑے کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس حقیقت سے بھی روشناس کرایا کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، ورنہ شاید میں انہی تک محدود ہو کے رہ جاتی. اور یہ جو تمہارے بھائی جان ہیں، کیا ان کا ٹوکرا بھی تمہاری ٹوکری کے قریب ہی پایا گیا تھا، یا دونوں ایک ہی ٹوکری میں تھے؟ وہ میرا بھائی نہیں، دوست ہے. ویسا ہی دوست جیسا کہ میں ہوں، اور تم انہی شرائط پر اس کے ساتھ رہتی ہو جن کے مطابق میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو. ہاں، وہ ایک مخلص دوست ہے. لیکن جب تم میرے ساتھ رہو گی تو صرف مجھے جان کہنا، بھائی جان نہ کہنا، ورنہ گلا گھونٹ دوں گا. تم بڑے ہی بے رحم آدمی ہو، بڑے شفاق تبصرے کرنے کے عادی ہو. ہاں، تو سن بلوغت کو پہنچتے ہی تم نے اپنے والدین کو تلاش کرنا شروع کر دیا ہوگا، جو شاید تمہیں ابھی تک نہیں ملے. مجھے ان کی تلاش تو ہے، پر میں جانتی نہیں کہ کیسے تلاش کروں، اس لیے میں نے ابھی اس سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا. ایک اشتہار دے دے، گمشدہ ٹوکری جو گرجا کے سامنے. پلیز سکندر، کیا تمہیں مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے؟ میں تمہیں اپنا دکھ سنا رہی ہوں اور تم ہو کہ مذاق کر رہے ہو. اوکے، آئی ایم سوری. میں نے اپنی کہانی زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے بیان کی ہے. کیا بھائی جان بھی بے خبر ہے؟ ہاں، ہم ایک دوسرے کی نجی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں نے اس بات میں سر ہلا دیا. وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اپنی کہانی سنانے لگی. گھر کے ماحول سے نالا ہو کر اس نے اپنے کلاس فیلو کی دھڑکنوں میں سمانے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی وہ کلاس فیلو اس سے اس رفاقت کی قیمت طلب کرنے لگا. تب اسے پہلی بار مردوں سے نفرت کا احساس ہوا. اس کے ذہن میں یہ خیال جم گیا کہ اس کی ماں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی حادثہ پیش آیا ہوگا. اگر وہ کسی کی قانونی بیٹی ہوتی تو اسے ٹوکری میں ڈال کر یوں فٹ پاتھ پر کیوں پھینکا جاتا؟ اس کے بعد مردوں سے نفرت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. یہ نفرت اس وقت دو چند ہو گئی جب اس کے کلاس فیلو نے دوستی کی قیمت وصول کرنے کے سلسلے میں زبردستی کرنے کی کوشش کی. یہیں سے ذاتی دفاع کے لیے جوڈو سیکھنے کا خیال اس کے دل میں آیا. اس کی عیسائی ماں مر گئی، پھر عیسائی باپ بھی ہمیشہ کے لیے چلا گیا، اور وہ اس دنیا میں تنہا رہ گئی. ان کی مختصر جائیداد نسرین کے حصے میں آئی، جسے بیچ کر وہ فرانس چلی گئی، جہاں اس کی ایک سہیلی پہلے سے رہ رہی تھی.
फ्रांस में पहले तो वो इधर उधर मारी मारी फिरती रही, क्योंकि उसकी सहेली नागुज़िर हालात के तहत उसके वहां पहुंचने से पहले ही किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो गई थी। और उस रेडीमेड भाईजान से कब मुलाकात हुई थी? क्या वो तुम्हें फ्रांस में मिला था? हाँ। उसकी जिंदगी के हालात भी तकरीबन ऐसे ही हैं जैसे कि मेरे। हमारी मुलाकात बस अचानक ही हो गई थी, एक कैफे में। उसने मेरा बहुत साथ दिया। अगर वो मुझे उस वक्त सहारा ना देता ना, तो ना मालूम मेरा क्या हशर होता। आज क्या वाकई उसकी तबीयत खराब है? हाँ। मैंने झूठ नहीं बोला था। क्या तुमने उसको बताया था कि तुम मुझसे मिलने जा रही हो? हाँ। लेकिन वो आजकल जिन चक्करों में है ना, उसे उन्हीं से फुर्सत नहीं, इसलिए उसने को खास तवज्जो नहीं दी। वैसे भी वो तुमसे बेहद नाला है। मैं कोशिश करूंगी कि उसे हमवार कर लूं और तुम दोनों एक दूसरे से उलझने से बच जाओ। बिल पे करके वो उठ खड़ी हुई। हम बाहर आकर कार में बैठ गए। कहाँ चलोगे? मुझे लियाकताबाद छोड़ देना। यहाँ से टैक्सी वाला इतने पैसे मांगेगा जितना कराची से सखर का सेकंड क्लास का टिकट है। ओके। उसने कार आगे बढ़ा दी। मैंने महसूस किया कि वो बेहद पुरसकून हो गई है। मैं भी मुतमईन था। अगरचे उसकी शख्सियत के बारे में कई सवालात मेरे जहन में चकरा रहे थे, लेकिन मैं उन्हें नज़रअंदाज कर रहा था। एक हफ्ते बाद इंग्लिश बूट हाउस के सामने ठीक 4 बजे उसने कहा, इस दौरान में मैं बास अहम उमूर निपटा लूंगी और क़याम के लिए किसी जगह का इंतखाब भी अमल में आ जाएगा। गाड़ी 3 हट्टी के पुल से गुजर चुकी थी। डाक खाने के स्टॉप आने पर मैंने कहा, बस ठीक है, मुझे यहीं उतार दो। तुम्हारे घर के सामने क्यों ना उतारूं? इसलिए कि वहां तक कार तो क्या, इसका खाली व्हील भी नहीं पहुंच सकता। बहुत तंग गली है। उसने गाड़ी रोक दी। एक आखिरी बात, इस एक हफ्ते में अगर तुम्हें कोई शरीफ आदमी मिल जाए तो बहला फुसलाकर उससे शादी जरूर कर लेना। वो क्यों? ये मेरा मुखलिसाना मशवरा है। मैं उतरने लगा तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। सुनो, क्या तुम शरीफ आदमी नहीं हो? बिल्कुल शरीफ हूँ, 100%। क्यों? तो फिर शादी के बारे में क्या ख्याल है? अब मैं कोई और शरीफ आदमी कहाँ ढूंढती फिरूंगी? मैंने नरमी से हाथ छुड़ाया और कार से उतर गया। दरवाजा बंद करने के बाद मैंने एक तलाई अंगूठी उसकी तरफ बढ़ा दी। लो, ये अंगूठी पहन लो। अरे, ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? गुर की बात है, मैं क्यों बताने लगा। कमाल है भाई। वो जेरे लब बोली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं सड़क के किनारे खड़ा उसकी गाड़ी को ट्रैफिक के सैलाब में बहते देखता रहा। हत्ता कि बेशुमार गाड़ियों में चलती हुई उसकी कार मेरे लिए नाकाबिल शनाख्त हो गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। थकन से मेरा जोर जोर दुख रहा था, लेकिन बिस्तर पर दराज होने के बावजूद मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं नसरीन के बारे में गौर कर रहा था। आज मैंने उसके अंदर की औरत को बुरी तरह झंझोड़कर बेदार करने की कोशिश की थी। मैं इस मकसद में कहाँ तक कामयाब हुआ था, इसका अंदाज़ा तो मुझे आइंदा एक हफ्ते के बाद ही हो सकता था। ताहम मुझे तवक्को थी कि वो जल्दी मेरे लिए एक कारामद हस्ती बन जाएगी। रफ्ता रफ्ता मुझ पर क़ुनूदगी तारी होने लगी। क़ुनूदगी के उन लम्हों में एक और इंसानी पैकर लाशऊर से निकलकर शऊर के पर्दे पर लहराने लगा। यह आलिया थी जिसे मैंने क्लिफ्टन में एक शख्स के साथ घूमते देखा था। मैंने फैसला कर लिया कि अगले रोज उससे मुलाकात के लिए जरूर जाऊंगा। फिर ना जाने कब मेरी आंख लग गई।